बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत में पैदा होने वाली नई हलचल की, जहां इंतखाबी नताइज पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि धांधली की बात करने वाली जमात खुद बारीक वारदात की मास्टर माइंड रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात को मुतनाज़ करार देते हुए नताइज तस्लीम करने से इनकार कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी रीपोलिंग का मुतालबा भी कर रहे हैं, जबकि नून लीग इसे अवामी मैंडेट की तौहीन करार दे रही है। इसी मामले पर शर्जील इनाम मेमन, हसन मुर्तजा, अज़म बुखारी, राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल और जो दीगर रहनुमाओं के सख्त बयानात भी सामने आए हैं, जिन्होंने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की जानिब से इमरान खान की रिहाई से मुतालिक मुबैना रिलीज फोर्स के मामले पर अदालत में जवाब जमा करवा दिया गया है, जबकि अंदरूनी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस मंसूबे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर ही इख्तलाफात का सामना रहा और बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुबैना तौर पर इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर भी शदीद तनकीद की है और 5 अगस्त के जलसे को फैसला कुन करार दिया है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जहाँ पुलिस की जानिब से शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों और सिक्योरिटी इक़दाम से मुतल्लिक अहम दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप वो जरूर सुने कि माजी में ये दोनों जमातें एक दूसरे के बारे में क्या नजरिया रखती थी और अब की क्या सूरत हाल है, जरा सुनिएगा। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया। आपकी वालिदा शहीद होने से पहले मेरे वालिद के इतने करीब आ गई थी, बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि जिस तरीके से पंजाब की आवाम ने इनको बुरी तरीके से शिकस्त दी, इबरतनाक शिकस्त दी, और इनको जो है वो इनके कोई भी लीडर जो है वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका और फिर भी ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। नाज़रीन, आपने माजी के और अब के दोनों जमातों के बड़े तंदो तेज़ बयान तो सुने हैं और इसी सूरत हाल से मुतालिक हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन करें बशीर मेमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और इसके साथ साथ कादर मंदोखेल साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। बशीर मेमन साहब, मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, जलसा किया, बिलावल भुट्टो साहब ने आज कारकुनान से खिताब किया, नवाज शरीफ साहब पर उन्होंने बड़ी तनकीद की है और डायरेक्टली उन्होंने बाकायदा मुखातिब करते हुए ये तनकीद का निशाना बनाया है और पूरा जो पोलिटिकल कैरियर है नवाज शरीफ साहब का, उसको उन्होंने टारगेट किया है। सर, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि पहली बार IJI और धांधली की वजह से वज़ीर आला बने, फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म असगर खान केस की वजह से दूसरी बार वो वज़ीर आज़म बने, फिर तीसरी बार वज़ीर आज़म RO इलेक्शन की वजह से बने हैं, और आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की कुर्सियां जो नून लीग के पास हैं वो फॉर्म 47 की बुनियाद पर है। सर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और पार्टिसिपेंट्स को भी अस्सलाम वालेकुम। मतलब इंतहाई हैरत का मकाम है। उनको अभी आकर के पता नहीं आज क्या याद आ गया। इलेक्शन बुरी तरह हारे हैं और अपनी कारकर्दगी की वजह से सिंध में जो उन्होंने हशर किया है उसकी वजह से हारे हैं। सिंध में जो उन्होंने तबाही की है, आप एक एक बंदे से सिंध के पूछे, किसी भी सिस्टम के मुतालिक, कम्युनिकेशन हो, कोई भी हो, कोई डेवलपमेंट स्कीम नहीं है। 25,000 30,000 अरब रुपया पाकिस्तान को मिला है, सिंध को मिला है जब से ये लोग पावर में आए हैं। वहाँ इनके तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बन गई हैं, वो इनको नजर नहीं आती। उनको अपने MNAs की, MPAs की, अपने मिनिस्टर्स की इतनी बड़ी बड़ी कोठियां
V8 اور 6 گاڑیاں اور یہ نظر نہیں آتی ان کو. اب نظر آ گیا مسلم لیگ نواز. ایکچولی مریم نواز صاحبہ کی جو ورکنگ ہے, جو ان کی 2 سال میں 2.25 سال میں جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے پنجاب میں, جو انہوں نے پنجاب کو ہنستا کھیلتا خوشحال اور صاف ستھرا پنجاب بنایا ہے, عام آدمی کو جو ریلیف مل رہا ہے وہاں پہ, اس سے ان کو اپنا سیاسی مستقبل تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ان کی یہ کرپشن, ان کی مس مینجمنٹ اب یہ دنیا میں منہ چڑھ کے بول رہی ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھ لیں سندھ گورنمنٹ میں, جو سندھ کا جو حشر ہے, لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو, ختم ہو گئی بات. لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اچھا آپ یہ سوچیں کہ مطلب کب انہوں نے جا کر کے عام آدمی کے مسائل کو حل کیا ہے؟ جب بھی ان کو حکومت ملی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں جب یہ رہے ہیں اس وقت بھی اثر دیکھ لیں, اس کے بعد کا بھی اثر دیکھ لیں. BISP انہوں نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے. BISP ہے بیت المال اور BISP اور کرپشن BISP کرپشن. یس دیٹس آل. اس کے علاوہ اچھا ٹھیکہ, اور یہاں پر پاکستان میں اور دنیا میں سسٹم چلتا ہے. جی میں آپ کو نیا لفظ بتاؤں گا, یہ مہربانی کر کے ڈکشنری میں ایڈ کر لیں اپنی. سندھ میں سسٹم چلتا ہے, سمجھ رہی ہے کیا بیٹا میں نے کیا کہا؟ سسٹم آپ نے بولا ہے. جی جی نہیں بیٹا, سسٹم پروناؤنس صحیح کرے. سسٹم ہر چیز چلاتا ہے. ٹھیکیداری وہ چلاتا ہے, اریگیشن وہ چلاتا ہے, بجلی وہ چلاتا ہے, ہر چیز وہ چلاتا ہے, سسٹم چلاتا ہے. رائٹ. اور پھر یہ جو بات کر رہے ہیں دھاندلی کی, میں چیلنج کرتا کہہ رہے ہیں نسل در نسل دھاندلی کی حکومت ہے یہ آپ لوگوں کی جماعت. بیٹا میری بات سنیں. میں اس حد تک کبھی بھی نہیں جاؤں گا, اس حد تک میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. میری بات سنیے. جی میری بات سنیے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ سسٹم جو ہے نا بیٹا, اسی سسٹم کا شکار میں بیٹھا ہوں. آج میں چیلنج کرتا ہوں دھاندلی کے چیمپئنوں سے, کیا پاؤ اس کو فورنزک آڈٹ کرا لیتے میرے سیٹ کا NA-216, اس کا فورنزک آڈٹ کراؤ. سسٹم یہ جو دھاندلی کا چیمپئن کون ثابت ہوگا, کون جیتا ہوا ثابت ہوگا؟ NA-216. ایک مرتبہ پھر میں کہوں بشیر صاحب NA-216. یاسمین راشدہ صاحب کی بھی کرا لیں, یاسمین راشد صاحبہ کی سیٹ کا بھی کروا لیتے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, نا. میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کرائے اس کو. میں چیلنج کر رہا ہوں. میں سندھ کے ان کا جو سو کالڈ جو ان کے پاس جو کہتے ہیں نا مینڈیٹ, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمت پکڑے ہمارے مندوخیل صاحب, وہ بھی کہہ دیں کہ میں بھی آ کر کے اس کو چیلنج کرتا ہوں, اور میں بھی فورنزک آڈٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. ریٹن میں ایک اپلیکیشن دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, FIA کو, کہ جی آ کر کے میری سیٹ کا بھی وہ کرا لے. پتہ لگ جائے گا کس نے دھاندلی کیا, کس نے دھاندلی نہیں کی. چلیں مندوخیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مندوخیل صاحب, آپ نے بشیر صاحب کی ساری گفتگو سنی. مریم نواز صاحبہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ باریک واردات کے ماسٹر مائنڈ پیپلز پارٹی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے. ابھی بشیر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. سر کیسے رسپونڈ کریں گے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب بھی آج یہی کہہ رہے تھے کہ خونی لیگ ہے, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی ہے, لوگوں کے حقوق کو کھا رہی ہے, روزگار سے لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. سر لیکن میرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ 5واں بجٹ پاس کروانے کے بعد یہ باتیں بنتی ہیں. دیکھیے اس کے لیے آپ کو اچھا خاصا ٹائم چاہیے مجھے ایکسپلین کرتے ہوئے, کیونکہ آپ زیرو سے سٹارٹ کریں تو مجھے سارا بتانا پڑے گا. لیکن میں بشیر محمد صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ جس سندھ میں بیٹھے ہوئے, یہ سندھ دے رہے پاکستان کو 70% ریونیو, اور اس 70% ریونیو میں آپ کو ایک موٹر وے نصیب نہیں ہوا ہے. اس 70% ریونیو میں بلوچستان میں ایک موٹر وے دور کی بات ہے, خونی روڈ جو 4 وزیر اعظموں نے افتتاح کیے وہ نصیب نہیں ہوا. اور جس شہر میں اور بشیر محمد صاحب رہتے ہیں کراچی میں, وہاں ایک K4 منصوبہ ہے جو 24 سال سے التوا کا شکار ہے, اور اس سال بھی صرف وفاقی حکومت نے 10 ارب دیے اور پچھلے سال 3 ارب دیے. اور جس شہر میں اور بشیر محمد صاحب بیٹھے ہوئے, یہاں ایک گرین لائن شروع کی ہے نواز شریف صاحب کے دور میں,
پھر پی ٹی آئی آ گئی ہے اور ابھی پھر ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. جس شہر میں اور بشیر محمد صاحب بیٹھے ہیں یا شہباز شریف صاحب کا بھی حلقہ ہوتا ہے, میرا اور شہباز شریف صاحب کا اور مخبر خاص مصطفیٰ کمال کا ایک حلقہ ہے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب نے 1 روپے 5 سال سے وزیر اعظم نہیں دیے. میں پچھلے اسمبلی میں ان کی منت سماجت کی, میں نے کہا میرے اور آپ کے حلقے کے لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں, نہیں دیا ہے. پھر اس کے بعد جا کے الیکشن کے لیے آیا تو یہاں سے الیکشن سے میں نے بگایا اس کو, اس کے ڈاکومنٹس میں نے چیلنج کیا ہے. ان کا جو اٹارنی تھا اور تائید کنندہ تھا وہ ایک آدمی جاوید راہ نام ہے, اور اس خوف سے ڈرنے کی بجائے وہ ایم کیو ایم کو سیٹ نہیں چھوڑ رہی تھی اور سیٹ بیچ میں چھوڑ کے اور اس کو بھاگنا پڑا. تو سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کریں, اور یہ پیپلز پارٹی کی غلطی ہے 1985 میں جب انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کیے, اور یہ جنرل جلانی جنرل ضیاء اللہ کی جو پیدا کردہ جماعت ہے وہ ہم پر مسلط ہوئی ہے. ان کا کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا ہے. اور پھر جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, لیکن سر وہ بشیر صاحب تو چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کی سیٹ کا فورینسک کرا لیں. میری بات سنیں تھوڑا سا. بھائی اسی پارٹی میں آپ شامل تھے, اسی پارٹی میں کس کے اسی پارٹی کو میں لات مار کے ان کی حرکتوں سے چھوڑ چکا ہوں. ایک منٹ, لات مار چکا ہوں ان 2 نمبر پارٹی پہ اور 2 نمبر قیادت پہ. میں لات مار کیوں بشیر محمد صاحب کیوں میرا منہ بلوا رہے ہو؟ چلے آج بابا کے 2 اعلان کر دے, آج بابا کے 2 اعلان کر دے کہ میں فورنسک آڈٹ کے لیے تیار ہوں, میں فورنسک آڈٹ کے لیے تیار ہوں. بول دے نولی کو تو گالیاں دے رہے تھے آپ جب آپ کو گورنر نہیں بنائے. آج پتہ نہیں کیا اثر دے دیے. نیال ہاشمی آپ کے گھر آیا تھا, پتہ نہیں کیا اثر دیے, آپ پھر سے متحرک ہو گئے. اب مجھے بولنے دے نا, آپ نے 4 شیٹ دیے, مجھے بولنے دے. دوسری بات بشیر محمد چلے مدوخیل صاحب کو پوائنٹ لے لیں. بشیر محمد صاحب یہ نیب جو ہے نا, یہ نیب وفاقی یار یہ غلط بات ہے. بشیر محمد صاحب آپ اپنی باری پہ آپ نے بولا. چلے مدوخیل صاحب کو کامنٹ لے لیتے ہیں, پھر بشیر صاحب میں آپ کا رسپونڈ لے لیتے ہیں. نہیں بشیر محمد صاحب نیب آپ کا نہیں بشیر محمد صاحب ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. یہ ہم چوک پہ نہیں بیٹھے, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ نہیں بولیں گے, آپ کو آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا, آپ نہیں بولے. چلے میں بشیر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے نیال ہاشمی نے مجھے نہیں پتا, ورنہ تو آپ گالیاں دے رہے تھے, برا بلا کہہ رہے تھے اپنی قیادت کو کہ مجھے گورنر کیوں نہیں بنایا. آپ تھوڑا سا تحمل سے کام لے لیں. چلے مدوخیل صاحب مجھے بولنے دینا. میں جب بشیر محمد صاحب بول رہے تھے میں تو بڑا تحمل سے سنا میں نے. بشیر محمد صاحب نیب جو ہے نا وہ آپ کے انڈر ہے, وہ وفاقی حکومت کے انڈر ہے. کرے نا سسٹم کے خلاف دیے کوئی درخواست, اپنے بول دے اپنے فارم سے 47 کے وزیر اعظم کو کہ آپ جو ہے نا کہ نیب متحرک کر دیں, کام کا سسٹم چل رہے. جی اس نے نام جو سسٹم کا لیا تو صحیح تو غلط بات ہے. یہ بشیر محمد صاحب تو زیادتی کر رہے ہیں. بشیر محمد صاحب آپ جو بول رہے تھے میں بالکل خاموش تھا. چلے قادر مدوخیل صاحب آپ اپنا کامنٹ نہیں یار اس طرح نہیں چلے گا. کمپلیٹ کریں کمپلیٹ کریں. کوئی بات نہیں. مدوخیل صاحب آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کریں, پھر میں آ جاتی ہوں. جی مدوخیل صاحب کامنٹ کریں. دوبارہ بولیں گے میں شو. اچھا چلیں بشیر صاحب میں آتی ہوں, گفتگو کا آگے بڑھانا ہے. میں خاموش تھا, مجھ سے بیٹھ کو کیا ہو گیا. جی مدوخیل صاحب کمپلیٹ کریں آپ. جب آپ کے فارم 47 کی مریم نواز نے لاہور میں جو سرخی پاؤڈر لگایا ہے وہ تو ایک بارش کی نظر ہو, وہ آپ کو نظر نہیں آیا. اور جس سن میں آپ کھا رہے ہو پی رہے ہو اس کی حق کے لیے آپ آواز بلند کر دیں. اپنی قیادت سے آپ لڑے کہ سن کے ٹکڑے نہ کرے. یہ جا کے مخبر کو موومنٹ کے ساتھ آپ کی 2 نمبر پارٹی جو نے ملی ہوئی ہے سن کو ٹکڑے کرنے میں, آپ اس کے لیے تھوڑا سا آواز بلند کر دیں. کہتے ہیں میرے لاش پہ گزرے گا اگر سن کو ٹکڑے کیے, کہتے ہیں میں ایم کیو والوں کو جو نا وہ کروں گا اگر آپ نے سن کے ٹکڑے کی بات کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر پنجاب سے گندم آ رہی ہے سن میں. چلے بشیر صاحب اس طرح گفتگو آگے نہیں بڑھے گی, ان کو کامنٹ کمپلیٹ کر لیں دیں. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. بیٹا وہ غلط بات کر رہے ہیں. آپ کو میں پراپر ٹائم دوں گی, آپ ان کے پوائنٹ نوٹ کر لیں, میں اس بار آپ کا رسپونڈ لیتی ہوں. کرتوت پارٹی کی میں نے ابھی بیان کیے نے, تھوڑا صبر سے کام لے. پھر آپ جو بول لے سسٹم کی بات کریے, ذرا میں بھی آئینہ دکھا دوں آپ کی پارٹی کو. 45 لاکھ گندم جو نا پنجاب میں چوری ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون؟ اور پھر 10 ٹن گندم آپ ابھی امپورٹ کر رہے ہو, 1 کھرب سے زیادہ یہ ڈالر میں تقسیم ہوگا, اس کا ذمہ دار کون؟ کارخانے سارے بند ہو چکے پنجاب, اس کے ذمہ دار کون؟
زرعی پاکستان کو آج آپ نے بنیوں کا پاکستان بنا لیے، اس کا ذمہ دار کون؟ آئی ایم ایف نے کہا کہ 5300 ارب روپے کھا چکے، وہ کس نے کھائے؟ وفاقی حکومت آپ کی ہے، نیب آپ کے پاس ہے، وفاقی حکومت آپ کا ہے، ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، کر دے، آپ ایف آئی اے کا ڈی جی رہ چکے ہو، آپ نے اس وقت بھی نشتر چلایا، آپ نے اس وقت بھی تیر چلایا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اسی وجہ سے تو آپ کو سندھ کا صدر بنا دیا، سمجھے نا؟ ورنہ آپ کی سیاسی کارکردگی کچھ نہیں ہے، آپ تو کبھی سیاسی پارٹی کا جو نا وارڈ کے صدر بھی نہیں بنے، آپ کو ڈائریکٹ صدر اسی وجہ سے بنا ہے کہ آپ نے سندھ دشمنی میں پہلے بھی کردار ادا کر چکے ہیں، لیکن ہمارا بڑا دل ہے، آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں سندھ کے لیے بات کر رہے ہیں، چلے میں آپ کھا رہے ہو مندوخیل صاحب ایک اس کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، چلے آپ نے اس پر بات کر لی مندوخیل صاحب، مجھے ایک بات، مجھے ایک چلے ایک جملہ ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے، میں آپ کی طرف بخاری نے جو بیان دیے، میں وہی اسی پر آ رہی ہوں کہ سر وہ یہ کیا بات کریں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کسی کا گلا پکڑا پھر ساری رات پیر پکڑ کے بیٹھے رہے، یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ؟ بیٹا یہ عظما بخاری جب پیپلز پارٹی میں تھے تو انہوں نے مریم بی بی کے بارے میں کیا کہا کہ بھائی آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتی، اور پھر یہ عظما بخاری اور مریم بی بی رات بھر یہ کس کے جو نا جوتے پالش کرتے ہیں وہ بھی ذرا بتا دیے عظما بخاری، اور پھر سٹیج پہ کھڑے ہو کے مریم نواز جس طرح بلو دی بیلٹ بات کر رہی ہے ہماری قیادت کے خلاف، اور جس طرح رشوتیں بانٹ رہی، ہم نے تو آزاد کشمیر میں کہا ہے کہ بابا شفاف الیکشن کرو، یہ 2 نمبر جو آپ نے پٹواری چیف الیکشن کمشنر بنایا ہے یہ تو مزید جلدی پہ آگ لڑا ہے، اور آپ کا بزدل وزیر دفاع جو کشمیریوں کو کشمیر باندھنے کو تیار نہیں ہے، آپ کا جو مشیر اعلیٰ رانا ثناءاللہ جو اس سے پہلے یہ کہتا تھا کہ ہمارے 10 اسٹیڈیم، ہم تو یہ باتیں کریں، ہم کون سی باتیں کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں 1 نمبر الیکشن آپ نے جیتا ہی نہیں، آپ نے ہمیشہ جرنلوں کے جوتے پالش کیے، آپ کی قیادت نے ہمیشہ جرنلوں کے جوتے پالش کیے دور دروازے سے، آپ کبھی جا کے کسی ڈکٹیٹر کے پاؤں پڑے، اب کسی ڈکٹیٹر کے پاؤں پڑے، آپ کا تو سارا تاریخ یہی ہے، پیپلز پارٹی تو جمہوری جماعت ہے، ہم نے تو ہمیشہ قربانیت کی ہے، چلیں مندوخیل صاحب ان کا کامنٹ لے لیتی ہوں اب میں، آپ کا کہے تو جو لانڈی تھوڑا سا ان کا مائک بند کر دے، ان کا مائک بند کر دے، چلیں 10 سال کا معاہدہ کر کے، چلیں مندوخیل صاحب آپ کا میں نے کمپلیٹ پوائنٹ لے لیا ہے، مزید بھی اس پر ڈسکشن کریں گے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بشیر صاحب میں آپ کی طرف ہی آنا چاہ رہی ہوں، یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ پیپلز پارٹی جو ہے دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، اس پر سر مریم نواز صاحبہ نے بولا کہ قیامت کب آئے گی، یہ کوشچن کیا، شرجیل انعام میمن صاحب نے اس پر رسپونڈ کر دیا ہے کہ قیامت تو 2024 میں آ چکی ہے کہ جب آپ نے کسی کے مینڈیٹ کو اپنا مینڈیٹ تسلیم کر لیا، وہ کسی اور کا مینڈیٹ تھا، آپ 47 پر ہیں، اس پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ بات سنیں، جی اسی مینڈیٹ والوں نے ان کو صدر بنایا، قبول ہے، اسی مینڈیٹ والوں نے ان کو ڈپٹی اسپیکر بنایا، وہ قبول ہے، اسی مینڈیٹ والوں نے کو یہ سپورٹ کریں، بات تو سنیں، اچھا چلے پھر آپ بات کر لیں، اسی مینڈیٹ پہ یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مینڈیٹ پہ سب مطلب عجیب قسم کا رول ہے، صدارت قبول ہے، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ قبول ہے، اچھا پھر اس حکومت کو سپورٹ بھی کرتے جو، اچھا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی ایک الیکشن میں ہارنے کا اتنی کیا فرسٹریشن ہے بھائی کشمیر آپ کے کرپشن کا، چونکہ آپ کا لیول، آپ کا منہ بہت بڑا ہے، وہ بیچارے برداشت کر ہی نہیں سکتے، ان کا بجٹ ہی اتنا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ انہوں نے K4 پروجیکٹ کی بات کی، مجھے بتائیں پاکستان کے کس شہر میں ماسوائے کراچی کے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی واٹر ڈسٹریبیوشن کا پلانٹ لگایا ہو؟ یہ نواز شریف صاحب نے لگایا تھا کراچی کے لیے، مجھے بتائیں۔ اسی طرح آپ کی فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے نا، اس وقت بنا لیتے، اب آ جاتے ہیں موٹر وے پہ، موٹر وے 2017 میں اپروو کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے،
اس کے بعد دھرنا آ گیا آپ ہی جیسے انہی جیسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اس کا دھرنا آ گیا، وہ حکومت ہی چلی گئی، اس کے بعد وہ تبدیلی سرکار آ گئی، وہ بنا ہی نہیں۔ پھر اسی دوران میں ایک پرائیویٹ کمپنی آئی جس نے 15 ارب روپے دیے تھے بی او ٹی بیسس پہ موٹر وے بنانے کے لیے سکھر ٹو حیدرآباد، اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ اس 15 ارب روپے میں سے 4 ارب روپے 2 ڈپٹی کمشنر کھا گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اکیلے کھائیں گے؟ 4 ارب روپے کھا گئے، 5 ارب روپے، اور وہ ایک تو بھاگ گیا باکو، دوسرا جیل میں پڑا تھا، چلیں نیب نے کیا تھا نا کیس۔ لیکن بشیر صاحب یہ جو ابھی اس وقت اتنی جی ابھی میری بات سنیں، جی چند دن پہلے ان کا بھی ڈائریکٹر، ایک ہے ڈائریکٹر اس کا جو ریڈ لائن کا، وہ جو کراچی میں جو لائن بن رہی ہے، ضمیر عباسی، جی جی وہ جیل میں گیا۔ 8 ارب روپے کی کرپشن اس نے کر لی ہے، 8 ارب روپیہ اس نے کھا لیا۔ ان کے پاس یہ تو کرپشن سے لدی ہوئی قوم ہے، لدے ہوئے لوگ ہیں، کرپشن ان کے پر سر، لیکن جب میڈیا اس موضوع پر بات کرتا ہے کرپشن پر، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آپسی معاملات ہیں، آپ لوگ سوال بھی نہیں کر سکتے۔ میری بات میں تو کر رہا ہوں نا، ابھی بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ دھاندلی کروائی ایڈمنسٹریشن نے، اور بھائی پرائم منسٹر تو آپ کا ہے وہاں پہ۔ پرائم منسٹر کس کا ہے؟ پرائم منسٹر آپ کا ہے۔ پرائم منسٹر آج جموں اور کشمیر تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہے نا، تو وہ نالائق ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اپوزیشن پارٹی نے دھاندلی کر لی۔ الیکشن رولز کے مطابق۔ اچھا ایک منٹ بشیر محمد صاحب، آپ ایف آئی اے میں ڈی جی رہ چکے ہو، آپ کو قانون اور رولز پتہ ہے۔ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو انتظامیہ کی بات کٹ جاتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آپ کو قانون بھی پتہ ہے اچھی طرح۔ میری بات سنیں، میں 2016 میں آئی جی تھا آزاد جموں کشمیر۔ بھائی میں 2016 میں آزاد جموں کشمیر کا آئی جی تھا۔ سر ویسے اگر اتنے زیادہ مسائل ہیں تو پھر اس اتحاد کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ اجازت ہے نا، بہت سارے میں یہ کہہ رہا ہوں، خود یہ چپکے ہوئے ہیں، یہ چپکے ہوئے انہوں نے صدارت لے لی ہے۔ پھر چیئرمین سینٹ بھی چاہیے ان کو، چیئرمین سینٹ بھی چاہیے ان کو، وہ بھی چاہیے ان کو، ہر چیز چاہیے۔ اچھا چلے بشیر صاحب، میں مندوخیل صاحب، کشمیر کی حکومت چاہیے، کشمیر کی بلیک میل کر کے حکومت لینی ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ پنجاب کی طرح ڈیلیور کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ سندھ کی طرح کر سکتے ہو؟ کشمیری کیسے ایسی ایڈمنسٹریشن کو، ایسی پارٹی کو دے دے جنہوں نے سندھ کا برا حال کیا ہوا، برا حشر کیا ہوا۔ چلیں میں مندوخیل صاحب یہ جو اتنی زیادہ شکایات آپ کی طرف سے آ رہی تھی ان الیکشنز پر، آپ نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن پر آپ نے بہت زیادہ سوال اٹھائے ہیں۔ چلیں میں بشیر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، میں آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں، میں مندوخیل صاحب سے سوال کر لوں۔ مندوخیل صاحب، یہ جو اتنی زیادہ شکایات آ رہی تھی ووٹر ٹرن آؤٹ سے متعلق، آپ لوگوں نے کہا کہ جہاں پر 25% تھا وہاں پر 90% بنا دیا گیا، پھر ووٹرز کی اتنی تعداد نہیں تھی جتنے ووٹس پڑ گئے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ 30 پولنگ اسٹیشنز پر حملہ ہوا ہے۔ ایسے میں الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی رہتی ہے؟ یہ جتنے بھی آپ کے تحفظات تھے پریویس پروگرام میں، میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر موجود تھے، یہ میں نے ان کے سامنے رکھے تحفظات، انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ میں وہ چاہوں گی کہ وہ گفتگو آپ ضرور سنیں، وہ گفتگو سنوائیے گا۔ کسی کو مزاحمت کا سامنا ووٹرز کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ اصل میں اکا دکا 2 واقعات ہوئے ہیں۔ جب ریزلٹس آتے ہیں تو ظاہر ہے ایکسپیکٹیشن کے خلاف اگر آ جائیں تو اکثر صاحبان پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی۔ تو مجھے کچھ پیپلز پارٹی کے ذمہ داران جو ہیں ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ درخواست دیں اور ثبوت کے ساتھ دیں۔ تو ہاں جی، وہ درخواستیں آئی ہیں، ہم نے اس پر متعلقہ آر او سے رپورٹیں طلب کی ہیں، ان کا قانون کے مطابق ہم فیصلہ کریں۔ اب جو ویڈیوز کوئی ہیں، کوئی آج کل آپ کو پتہ ہے ویڈیو کس طرح بنتی ہے، ان کو تحقیقات طلب ہوتی ہے، وہ عدالت ان کو دیکھ سکتی ہے۔ مندوخیل صاحب، ووٹرز کی طرف سے مزاحمت کا جب سامنا ہوتا ہے تو پھر جماعتیں دھاندلی کا رونا روتی ہیں، یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ نہیں سارے جھوٹے۔ پٹواری چیف الیکشن کمیشنر سے کہتا ہوں، آپ نے قانون پڑھا ہے، آپ نے قانون پڑھا اور دیکھا بھی ہے۔ جب ایک الیکشن متنازع ہو جاتا ہے تو اس کی ہم نے کمپلین داخل کی ہے۔ ہمارے سابق پر وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ بتا دیے کہ 90% سے لے کے 99% ووٹ ڈالے گے، بلکہ ایک پولنگ اسٹیشن میں ٹوٹل ووٹ 358 تھے اور ڈالے گئے 462۔
تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ تحریری طور پہ دی ہے، تو آپ کو تو یہ رزلٹ روکنا چاہیے، مگر چونکہ آپ نے پٹواری ہونے کا ثبوت دینا ہے، اس وجہ سے آپ نے جلدی یہ اناؤنس کر دی ہے، اور اوپر سے آپ قانون بھی نہیں مانتے ہو، ویڈیو بھی نہیں مانتے کہ ویڈیو جعلی ہے. پتہ نہیں آپ کو کس نے جج بنایا ہے، آپ کے تو سارے فیصلے بھی 2 نمبر ہو گیا، ابھی ریکارڈ کرنا پڑے گا. لیکن سوال یہ چیز ہو گیا کہ اس پٹواری چیف الیکشن کمشنر کو اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی، اور یہ اگلے 2 مرحلے کیسے کرائیں گے جب یہ مرحلہ ایسے کرایا گا. دوسری بات تو ایمن جو بشیر محمد صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں کہ وہ جو موٹر وے کی بات کی ہے، ڈپٹی کمشنر جو فنڈ دیے وہ آپ نے دیا ہے، وہ صوبائی حکومت نے نہیں دیے ہے. آپ کا کام تو کہ وہ فنڈ جو ہے نا بہترین طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ نے خود 2 نمبری کی ہے، آپ کی انتظامیہ نے، آپ کے نیچے نے، اور آپ کے خود بورڈ کے اس میں. دوسری بات سن لینا، دوسری بات یہ کہ آپ کے مریم نواز کے بھائی نے تو یہ کہا کہ ہمارے پاکستان کیا دنیا بھر میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ ایون فیلڈ کی اور دوسری اربوں روپے کی پراپرٹی کہاں سے نکل آئی. آپ مجھے بتاؤ سوجارہ میں جو سونے کا کارخانہ، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ حلیف ہے یہ حریف ہے. جب اس کا والد جو نا جب اس کا والد جو ہے نا ایک لوہار تھا، ایک لوہار سے سونے کے کارخانے کیسے بنا ہے، ایک لوہار سے کھڑمتی کیسے بن گیا، یہ سارے تو ثبوت ہے نا. اس کے دلائل کیا ہے؟ سوال یہ کہ آپ جو سندھ کے اوپر بات کر رہے ہو، میں ایک چیز اور دوبارہ بتا دوں آپ کو، حصہ کتنا ملا مجھے یہ بتاؤ. آپ نے کیا بتاؤ، آپ اس بات کا جواب دیکھو، یہ مسلسل بول رہا ہے. چلے بشیر صاحب کامنٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، وقت بھی کم رہ گیا ہمارے آدمی کا حال تو دیکھ لیں. بیٹا یہ بولنے دے گا تو میں سارے پھر بشیر محمد صاحب سارا پھر بھی مر جائے چودھری پھر بھی آپ نہیں بنو گے. سارا مسلم لیگ نون بہت اچھے آدمی نہیں ملے گا، پھر بھی آپ گورنر نہیں بنے، پھر بھی آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. کس کھاتے میں بیٹھا لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو بنایا سندھ کا صدر، کوئی محبت میں نہیں بنایا. اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے گورنر بھی بنا دو. او بھائی آپ کون سے عہدے پہ رہو، کون سے الیکشن لڑا ہے کبھی زندگی میں آپ نے. سوال یہ کہ تھوڑا سا آپ جو اپنی کرپٹ کی عادت کی آپ طرفداری کر رہے، تھوڑا سا میرے یہ سوال ہے، آپ کی کرپٹ کی عادت جو ہے نا ان مخبروں کو ٹولے کے ساتھ مل کے سندھ کو تقسیم کر رہے ہیں. کیا آپ کی ضمیر اس بات کی اجازت دے رہے یا کوئی اور سندھی یہ بات کر سکتا ہے کہ آپ بول دینا اپنے کی عادت کو، بول دینا ان کے مخبروں کے سامنے کہ سندھ جس دھرتی میں آپ کھاتے ہو اسی میں چیت نہیں کیا کرتے. تو سوال یہ ان ساری چیزوں کا میں کام یہ کروں گا کہ ہم نے آپ کے سامنے آئینہ دکھا دی ہے، اب آپ اپنے منہ کر لیں. آئینہ ہم نے دکھا دی آپ کی کرپشن کی، آپ کی عادت کی. چلیں بشیر صاحب مجھے چلیں آپ رسپونڈ کر دیں پھر میں اپنا دنیا میں اگر کوئی کرپشن کا بادشاہ مشہور ہے تو کون ہے؟ میں نام نہیں لے رہا. اچھا میں نام نہیں رہا، خود ہی آپ سمجھ جائیں گے، اور سننے والے آپ کے خود بخود ایک ہی نعرہ ماریں گے، میں نام نہیں لوں گا. کرپشن کا بادشاہ، کرپشن کا بادشاہ. اچھا پھر دوسرا جو اس کے ساتھ چاروں طرف لوگ لگے ہیں، چاروں طرف لوگ لگے ہیں. یہ تو خام خواہ میں شریف آدمی ہے قادر مندوخیل صاحب، یہ خام خواہ میں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن پر اتنے زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ سی سی ٹی والی اپروچ ہے، کس کو ہاف فرائی کرنا ہے، کس کو فل فرائی کرنا ہے، باقاعدہ سہولت کاری کر رہا ہے الیکشن کمشنر. میری بات تو سنیے نا جی. اب اس کو انکوائر کرنے دیں، اس کو آنے دیں آگے. اچھل کو مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی یہ الیکشن ہار چکے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان سے ہار ہضم نہیں ہو رہی، ان سے بلیک میلنگ ان سے ہضم نہیں ہو رہی. یہ بلیک میل کر کے پھر سے اسی طرح صدر پاکستان اور سینٹ کے چیئرمین، ان کو ایک وزارت چاہیے، ان کو کچھ ٹھیکے چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ مال چاہیے. کشمیر میں لوگوں نے ووٹ ان کو نہیں دیا، اب اس میں اچھا کشمیر والے کمپیئر نہیں کریں گے پنجاب کو سندھ کے ساتھ؟ وہ کمپیئر نہیں کریں گے صاف ستھرا پنجاب کو صاف ستھرا کراچی کے ساتھ، صاف ستھرا لاہور کو، ڈیولپ لاہور کو، ڈیولپ پنجاب کو کمپیئر نہیں کرے گا کوئی. بشیر صاحب اچھا رحیم یار خان کو، راجن پور کو، سرگودا کو، اکاڑا کو، میاں والی کو، وہاں پہ چلتی بھی الیکٹرک بسیں، وہ کمپیئر نہیں کرے گا؟ وہ کمپیئر نہیں کرے گا آپ کے خیال میں؟ وہ ایسی آنکھیں بند کر کے ووٹ دے دے گا ان کو؟ چلیں وہ تو کارکردگی کا ایک، اس نے کیا قصور کیا؟ اچھا پھر وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی ان کی ہے، پرائم منسٹر ان کا ہے. نکالے نا پرائم منسٹر کو، پہلے نکالے اس کو کہ تمہارے ہوتے ہوئے
ये पोजीशन जो है वो करके धांधली कर गई यहाँ पे। चले कारकर्दगी पर तो बड़ी बात हो रही है। आज़मा बुखारी साहिबा ने भी आज बड़ी इस पर गुफ्तगू की, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एयर एम्बुलेंस है लेकिन इनके पास साइकिल एम्बुलेंस है। चले सर, ये तो एक अलग डिबेट है। एक नजरिया एम्बुलेंस, अच्छा मेरी बात सुने, साइकिल पे एम्बुलेंस, ये 11वीं सदी की बात कर रहे हैं, ये तो अंग्रेज ने भी नहीं किया, तो मजाक उड़ा रहे हैं ये। अच्छा, बीमार आदमी को साइकिल में बिठा तो सर ये तो सर सिंध हुकूमत में हो रहा है, ये तो सिंध में हो रहा है सर, साइकिल एम्बुलेंस। नहीं, गरीब आदमी का मजाक मत अच्छा उड़ाओ। चले सर, एक नजरिया ये भी सामने आ रहा है, कुछ खबरें सहाफ़ी ये भी रिपोर्ट करें कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल है उससे तवज्जो मीडिया के हटाने के लिए आप लोगों की नूरा कुश्ती जारी है, फिक्स्ड मैच कहा जा रहा है इसको, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? नहीं, नूरा कुश्ती नहीं है। देखिए, इनको वहां पे इलेक्शन की हार पे इनको साड़ हो गए, पंजाबी में नहीं कहते साड़ हो गया, सिंधी में भी कहते हैं साड़। अच्छा, इनको साड़ हो गया, इनका प्रॉब्लम है, इनसे अभी ये हार हजम नहीं होती। और भाई वोटरों से बात करो, जाकर वोटरों से बात करो। उन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो मान लो, अगली मर्तबा मेहनत करके आ जाना और सिर्फ में अपनी कारकर्दगी सुधारोगे तो दूसरे सूबे में भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक, यहाँ पर तो आपका माफिया है, यहाँ पर तो आपका माफिया है। आप जाए ना बेटा, वो सिस्टम आपने देखना है ना बेटा, एक काम करो जी, किसी दिन चले जाओ इनके किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑफिस में और पूछ लो कि सिस्टम क्या है, राइट, वो आपको बता देगा कि सिस्टम का ये आदमी बैठता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सिस्टम और सिस्टम नहीं, मेरा बेटा देखो, तुमने पहले भी गलत प्रोनाउंस किया था, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, करेक्ट करो, सिस्टम। ठीक हो गया सर, सिस्टम, सिस्टम, ठीक है ना बेटा? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब और कादिर मंद प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हम आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और इलेक्शन से मुतालिक बात कर रहे थे और उसी गुफ्तगू को आगे जारी भी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है इलेक्शन से, उस पर बात भी करेंगे। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा, 5 अगस्त को होने क्या जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है अजहर जावेद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, उसके साथ साथ सदीक जान ने मुझे ज्वाइन किया, अभी सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। मैं सदीक जान सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इलेक्शन हुए हैं आज़ाद कश्मीर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोनों जमातों में नूरा कुश्ती कहें या क्या कहें, इख्तलाफात बड़े शिद्दत से सामने आ रहे हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा ने आज पीपल्स पार्टी पर जो कहा कि बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है, ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, अवाम इसको संजीदा ले? अवाम इसलिए इसको संजीदा नहीं लेंगे कि अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। पहले अवाम को जो चीज़ें नज़र नहीं आती थी आज से 4 साल पहले, अब पाकिस्तान के लोगों को वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बखूबी नज़र आती हैं। पहले पाकिस्तान के लोग किसी गलत फहमी का शिकार थे, अब पाकिस्तान के लोगों को सब हकीकतें जो हैं उन पे आश्कार हैं। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर उनको वफाक से कोई मसला है, हुकूमत से कोई मसला है, तो वो आज हुकूमत से अलग हो जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। इधर बजट को वोट देते हैं, उधर जाके बजट के खिलाफ तकरीरें करते हैं। मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान भी याद है कि जब PDM 1 थी तो उन्होंने KP में जाके किसी जलसे में खिताब करते हुए धमकी लगाई थी कि वो बजट को वोट नहीं देंगे, जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे। फिर जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्होंने जिस दिन बजट को वोट देने आए तो उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब जो हैं ये नून लीग के नहीं, हमारे वज़ीर ख़जाना हैं। और उन्होंने फिर बताया कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी वालदा जब इसहाक डार साहब से मिलती थी तो किस तरह से मैं छोटा सा था तो मुझे मोहब्बत करते थे इसहाक डार अंकल और मुझे बहुत प्यार करते थे, और इस तरह की उन्होंने बातें की। तो इन दोनों जमातों, ये दोनों जमातें ना इक़्तिदार में खुद आई हैं, और जब आपके जिस्म में रूह किसी और की फूंकी हुई हो तो फिर रूह फूंकने वाले को आप जवाब दे होते हैं। तो ये दोनों जमातें ना अपनी मर्ज़ी से, ना आवाम की मर्ज़ी से इक़्तिदार में आई हैं, ना ये दोनों जमातें अपनी मर्ज़ी से इत्तेहाद में हैं, और इन दोनों जमातों की इतनी हैसियत ही नहीं है कि ये खुद से कोई फ़ैसला कर सके। ना बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ैसला कर सकते हैं, ना शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को फ़ैसला कर सकते हैं। तो जब तक इस रोल पे बिलावल भुट्टो जरदारी को रखा जाएगा, ये रहेंगे। और ये जो तकरीरें वो कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ
जो कुछ रावलकोट में हुआ, जो कुछ मुरीद के में मीरपुर में हुआ, इन दोनों चीज़ों से सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए और मीडिया को, सोशल मीडिया को एक टॉपिक देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा अजहर साहब, आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ की पूरी जो सियासी कैरियर है, आपने बड़े करीब से देखा, आपकी मुलाकातें भी एज ए जर्नलिस्ट उनसे होती रही हैं, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे आप गालिबन उनके साथ मौजूद भी थे। ये बिलावल भुट्टो साहब जो तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, आज डायरेक्टली उन्होंने उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर पे बात की है, तनकीद की है, इसके बाद सर कोई इत्तेहाद की गुंजाइश बाकी है? देखिए, जो सियासत है ना वो बड़ी एक बेरहम चीज़ है, और सियासत में सबसे अव्वलीन तरजीह आपकी वोट लेना होता है। वोट के लिए आप किसी भी हद तक जाते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब मेरा ख्याल है यही कर रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फराबाद में दूसरा मरहला है, उनके लिए डू और डाई का मसला बना हुआ है। पहले मरहले में मीरपुर में उनको सीटें नहीं मिल सकी, तो वो एक जो कहते हैं ना कि अगले घेर में वो गए, और उस मौका पर एक माहौल गरमाने के लिए उन्होंने बात की है। जहाँ तक मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, तकरीबन 20 साल हो गया मुझे इनकी रिपोर्टिंग करते हुए, तो नवाज शरीफ उस लेवल तक नहीं आएंगे जिस लेवल तक बिलावल भुट्टो साहब गए हैं। और वैसे भी जो मेरे अभी दोस्त ने कहा, आंखें खुल गई हैं। आंखें तो 78-79 में भी खुली थी, जब ज़ियाउल हक ने शब खून मारा, एक अवामी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालतों के जरिए फांसी दे दी गई। लोगों की आंखें तो उस वक्त भी खुल गई थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बम धमाकों में एक डिक्टेटर पे इल्जाम है कि उसने शहीद करवाया। मेरा आंखें तो उस वक्त भी खुली थी इसी अवाम की, जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया और एक डिक्टेटर मुशर्रफ आया और उसने उसे इवन फांसी देने की सजा की भी कोशिश की, फिर बाद में उसको उम्र कैद दी गई। तो हर अब लगता है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के भी आप जो आंखें खुल गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सबकी आंखें खुल गई हैं। तो अब इस हालात में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, और उस लेवल प्लेइंग फील्ड में मैं आपको एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ साहब है जो उनकी सियासी चीजें, अभी कुछ अर्सा पहले ही बहुत सारे लोग तबसरे कर रहे थे कि नवाज शरीफ रिटायरमेंट ले लेंगे, वो बस अब गोशा नशीन हो गए। उस वक्त भी मेरी अगस्त में उनसे मुलाकात हुई थी यहाँ पर, पिछले साल मरी में ऊपर उनके घर। मेरी अभी अप्रैल में उनसे मुलाकात हुई और 2-3 घंटे की मुलाकात थी। पिछले साल में मेरी 3 मुलाकातें हुई थी। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि नवाज शरीफ जो है वो कभी भी सियासत नहीं छोड़ सकता। अच्छा, नवाज शरीफ वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू, वो कहते हैं ना, मैदान में उतरने के लिए। अब ये राइट टाइम इसलिए है कि हुकूमत का 2.5 से 3 साल का अरसा गुजर गया है। अब आप कुछ भी कर लें, अब एक इंतखाबी अमल या इंतखाबी प्रोसेस, चाहे वो अगले साल हो जाए, उससे अगले साल हो जाए, वो इंतखाबी बिगल जो है ना 2.5-3 साल बाद, वो हमारी जो सियासी हिस्ट्री है वो यही बताती है कि वो बढ़ जाता है। तो अब जो मीरपुर में और मुजफ्फराबाद में उन्होंने अभी जलसों से खिताब किया, वो उन्होंने वार्म अप किया। और इस वक्त जो हुकूमत है कश्मीर की, वो अगर लगता है जो यही है कि पहले मरहले के बाद उनको मिलने जा रही है। तो इसके अलावा मैं एक और आपको बड़ी अहम खबर दूं, मेरे जो सोर्सेज हैं या जराए हैं वो मुझे ये बताते हैं, मेरी तकरीबन डेली तकरीबन बात होती है, इस वक्त नवाज शरीफ पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल लोगों के साथ रास्ते में, वो दिन में 5 से 6 घंटे सियासी मुलाकातों पर अपना टाइम लगा रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन, जो अभी ये कश्मीर में इलेक्शन है, वो भी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ खुद जो है हर कैंडिडेट से मिलके बाद उनसे मुलाकातें हुई हैं उसके बाद कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ इज बैक इन द रिंग। अब इस हालात में बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छा मौका मुस्लिम लीग नून को दे दिया है कि वो जो इस मामले में जरा वो कहते थे ना कि वो अच्छे तरीके से करने की सियासत, वो अब उन्होंने गुंजाइश खत्म की है। तो इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब को भी चाहिए कि जब वो इलेक्शन करवाने हो तो देख लिया करें कि क्या वो इलेक्शन किसी क्या कहते हैं बजट के पास होने चाहिए या आईनी तरमीम के पास हो, तो चले वो प्रेशर डाल के वो हुकूमत ले सकते हैं। तो बाकी ये सियासी अच्छा अमल अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे के साथ सियासी तौर पर मामलात कर रहे हैं। तो मेरा ठीक है, मैं ये पॉइंट सदीक आपसे भी पूछना चाहूँगी, ये जो अजहर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा सियासी तौर पर एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हलकों में ये भी बातें की जाती हैं कि उनकी सियासी इनिंग्स पूरी हो चुकी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसका फ़ायदा होगा नून लीग को दोबारा से? और साथ ही पीपल्स पार्टी हमेशा नून लीग यही कहती है जी ब्लैकमेल करती है। आज भी बहुत सारे रहनुमा ने, बशीर मेमन साहब मौजूद थे, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी स्टिल ब्लैकमेल करके AJK में हुकूमत चाहती है। तो नून लीग की ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार वो मजबूर होते हैं पीपल्स पार्टी के हाथों? देखिए, एक तो अजहर जावेद साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वोट लेने के लिए
جو ہے یہ سخت تقریریں کر رہے ہیں. پتہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ہے, پتہ نواز شریف کو بھی ہے, پتہ اظہر جاوید صاحب کو بھی ہے, پتہ پاکستان کے بچے کو ہے, جس کا بھی ایوریج آئی کیو لیول کا پتہ ہے, جس کا ایوریج آئی کیو لیول ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت فیصلے ووٹ کی بنیاد پہ نہیں ہو رہے, فیصلے کہیں اور پہ ہو رہے ہیں. اور پہلے وہاں سے میاں صاحب کی ریجیکشن ہو گئی, جی بی میں میاں صاحب گئے تھے, وہاں سے ریجیکشن ہو گئی, ان کو اقتدار نہیں دیا گیا. اب اے جے کے میں شاید نون لیگ کو اقتدار دے دیا جائے, 5 تو لوگ نکلے ہی نہیں ہیں, کسی ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر لوگوں کی لائن نہیں نظر آئی, لیکن وہاں پہ ہزاروں ووٹ پڑ گئے. ظاہر ہے جس طرح سے نظام چل رہا ہے وہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. دوسرا, اظہر جاوید صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی شہادت کو انہوں نے ذکر کیا. بے نظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی ہی 5 سال حکومت رہی, تو پکڑ لیتے بے نظیر کا قاتل, آج تک نہیں پکڑا, اور سب سے بڑے بینیفیشری سب کو پتہ ہے کہ وہ کون تھے. باقی میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ 3 بار کے وزیر اعظم, پتہ نہیں 1 یا 2 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی وزارتوں پہ رہے ہیں. اور اب ان کا لیول یہ آ گیا کہ کسی ایک آدھ اتھارٹی, چھوٹی سی اتھارٹی کا ان کو جو ہے وہاں پہ ہیریٹیج کی وہ اتھارٹی ہے اس کا ان کو چیئرمین بنا دیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے سیاسی طور پہ عروج کیا دیکھا کہ آپ ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے, اور آپ کس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ آپ کو ایک اتھارٹی کا, آپ کی بیٹی کی ایک وزارت کی نیچے ایک جو محکمہ ہے اس نے آپ کو ایک اتھارٹی کا چیئرمین لگا دیا. اور باقی میاں نواز شریف کی جہاں تک بات ہے, میاں نواز شریف پنجاب میں مسلم لیگ نون نے پنجاب کا 70% بجٹ صرف لاہور پہ خرچ کیا, باقی 30% پورے پنجاب پہ خرچ کیا. اور اس کے بعد بھی شریف خاندان کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ یہ ہوا کہ میاں نواز شریف لاہور میں اپنی سیٹ جیل بیٹھی ہوئی ایک بزرگ خاتون جاسمین راشد صاحبہ سے ہار گئے, اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے فارم 47 کے مطابق ان کے بیلٹ پیپر پورے کرنے کے لیے لاہور کے پرنٹنگ پریس کے اوپر کئی دن تک بیلٹ پیپر چھپتے رہے, جو پھر ہمارے دوست رائے ثاقب کھرل نے اور ان لوگوں نے جا کے دکھایا. تو میاں نواز شریف اگر 8 فروری 2024 کو لوگوں نے لاہور میں جہاں پہ 70% بجٹ نون لیگ نے خرچ کیا تھا وہاں سے میاں نواز شریف ہار گئے تھے, مریم نواز شریف ہار گئی تھیں, تو اب اس شریف خاندان کو ان کے کہنے پہ کوئی کشمیر میں ووٹ دے گا؟ تو دوسری بات یہ ہے, میرا خیال ہے آج بلاول بھٹو زرداری کو بھی اور آج میاں نواز شریف کو بھی اگر وہ وارم اپ ہو رہے ہیں تو وہ کاش کے اس کے اوپر راولہ کوٹ سانے کے اوپر ٹویٹ کرتے, کاش کہ وہ میرپور سانے کے اوپر ٹویٹ کرتے. میرا اظہر جاوید صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ کو حیرانگی نہیں ہوئی ایز اے جرنلسٹ کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ راولہ کوٹ کے سانے کے اوپر اور میرپور کے سانے کے اوپر بھی خاموش ہیں؟ چلیے اظہر صاحب, یہ جو پوائنٹ رکھا ہے اس کا بھی آپ رسپونڈ اگر کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا. سر فارم 47 کی جو ایک گونج ہے وہ بہت زیادہ سن رہی ہے, چاہے صحافی بات کر رہے ہو یا پیپلز پارٹی, جے یو آئی, دیگر جماعتیں جو ہیں, پی ٹی آئی تو شروع سے یہ کہہ رہی تھی نا فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ جعلی مینڈیٹ ہے. سر آپ نے بھی کہا کہ ساری جماعتوں کی جو ہے وہ آنکھیں کھل گئی ہیں, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں, تمام بڑے اسٹیک ہولڈر سے کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے. سر 2024 کے الیکشن کی کیا ہی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ چلے پہلے تو پھر یہ تھا کہ پی ٹی آئی صرف کہہ رہی تھی, لیکن اب تو تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیے ایمان صاحب, میرے جو دوست ہیں, میرے کولیگ ہیں صدیق جان صاحب, انہوں نے ویری رائٹلی سیڈ کہ جو کچھ راولہ کوٹ میں ہوا یا میرپور میں ہوا, میرا خیال ہے وہ ایک ایسا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس کی بالکل بھی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. جس طرح سیکورٹی فورسز پر حملے کیے گئے, جس طرح رینجرز کو شہید کیا گیا, جس طرح وہ لٹھے وہ کیا کہتے ہیں اسلحہ اٹھائے ہوئے ہمیں تصاویر اگر ہم نے دیکھی ہیں, اگر کہ شاید گزری ہوں ان کی نظر سے بھی, جس طرح وہ اسلحہ برآمد ہوا ہے, تو کوئی بھی ملک جو ہے, کوئی بھی ریاست جو ہے, کوئی بھی حکومت جو ہے ایسے لٹھے برداروں یا ایسے جتھوں کے آگے اپنا ہتھیار نہیں ڈالتی. اور یہی ہم نے دیکھا تھا دھرنے, جب یاد ہو آپ کو, شاید بہت پرانی اب بات ہو گئی ہے وہ آپ کے لیے, لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2014 کے دھرنوں میں پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, قادری صاحب فرماتے تھے مار دو پکڑ لو, ساری چیزیں. وہی سیاست جو ہے وہ اب کشمیر میں کھیلنے کی کوشش کی گئی. جو ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل پورے ہونے چاہیے. اگر 12 سیٹیں ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے. اگر یہ یونانیمسلی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وہ تو کشمیر کی اسمبلی کرے گی. تو میرا خیال ہے اس سارے معاملے پہ یہ چیز, میرا تو یہ موقف ہے اس حوالے سے. میاں نواز شریف صاحب سے میری بات کی ہوئی کہ انہوں نے ٹویٹ کیوں نہیں کی, اگر ہوئی تو میں ضرور بتاؤں گا صدیق جان صاحب کو. دوسری بات, یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے نا, اس میں بھی بہت سارے جو الزامات ہیں. میں جو الیکشن ڈے تھا اس دن بھی میں پورا دن میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا, اس سے 3 دن پہلے بھی میں ان کے ساتھ تھا, سارے میں نے جلسے بھی کور کیے. اور میں اس دن سیم جس دن یہ معاملات تھے اس دن جو یہ الزامات لگے نا فارم 47 کے, یہ ہمارے میڈیا کے بہت سارے دوستوں کی ایک جو اس معاملے پر فیض حمید گینگ اس دن بھی سرگرم تھا. میں نے اس دن بھی بتایا تھا 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے, جہاں میاں نواز شریف تھے, جہاں مریم نواز شریف صاحبہ تھی, جہاں مریم اورنگزیب تھے,
اور دوسرے لوگ تھے. اس حال میں شام 6 ساڑھے 7 بجے میں نے میاں نواز شریف صاحب کو بتایا تھا کہ اس وقت جو گیم چل رہی ہے, کیونکہ میرے اب بہت سارے کولیگ ہیں جو سینئر پوزیشنز پہ ڈفرینٹ نیوز روم سے, میری جو بات ہوئی ان سے, اور انہوں نے کہا کہ 5% پہ 10% پہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ چیزوں کو آپ پی ٹی آئی کے حق میں کریں. یہ میں 2 دفعہ اس دن رات کو میں نے ان کو بتایا, اور وہی چیز ہوئی. فیض حمید گروپ نے کم از کم میرے صدیق جان صاحب کے میں انتہائی احترام کے ساتھ, ظاہری بات ہے ان کی بھی انفارمیشن ہے, وہ بھی کسی نہ کسی سورس سے ملی ہوگی, جو میرے فرسٹ ہینڈ سورسز اور اس دن کے بھی سورسز سے کم از کم 20 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ہروائی گئی تھی اس دن. اور فیض حمید گروپ نے جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری مینوپولیٹ کی تھی. مقصد صرف ایک تھا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا, کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر مجھے سادہ اکثریت نہ ملی تو میں وزیر اعظم نہیں آؤں گا. یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, میری خبر ہے, اور میں بہت ساری چیزوں کا اس میں گواہ ہوں, فرسٹ ہینڈ گواہ ہوں. تو اس لیے 47 کا جو یہ تو اظہر صاحب اگر اتنا ہی کانفیڈنس ہے تو یاسمین راشد صاحبہ کا جو حلقہ ہے, نواز شریف صاحب کا جو حلقہ بدر متنازع رہا ہے, بڑے کوشچن اس پر اٹھتے رہے, تو کیوں نہ اس کو کھلوا دینا چاہیے, اس کا فورنزک ہو جانا چاہیے تاکہ مخالفین کی باتوں کا جواب دے سکیں؟ جی میں اس بات کی, اس مطالبے کی بالکل حمایت کرتا ہوں, ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے انہوں نے شاید اپلائی بھی کیا تھا, شاید یاسمین راشد صاحبہ نے, وہ اس کا تو جواب وہی دے سکتی ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, اور اگر کیا تو کیوں وہ نہیں کھل سکا. میں تو بالکل اوپننیس کا قائل ہوں اس سارے معاملے میں. تو یہ دیکھیں, وہ اس سارے معاملے میں منصیرہ ہے جہاں سے میاں صاحب نے دوسرا لڑا تھا, ان کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ جیت جاتا ہے, اور جو نواز شریف ہے وہ ہار جائے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس میں چند سالوں کے بعد پتہ لگتا ہے. چلیں سر, ویسے میاں صاحب خود بھی ایک گڈ جیسچر شو کر سکتے ہیں, وہ خود ہی دل بڑا کر کے کہتے ہیں کہ آئیں کھلواتے ہیں اس کو, بے شک وہ نہ جائیں اپیل میں. یہ تو اب آپ کی بات ہے نا, یا میری خواہش ہو سکتی ہے. اب اس معاملے میں, اس سارے معاملے میں اب ان کی کیا خواہش ہے ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. لیکن دیکھیے, یہ سیاست جو ہے نا, اس میں تشدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اس میں چاہے وہ پاکستان کی سیاست ہے, چاہے وہ کشمیر کی سیاست ہے, تمام لوگوں کو, بلکہ ہم جرنلسٹوں کو بھی, جو لوگ تشدد میں ہوں اس کو ہمیں مذمت کرنی چاہیے, کسی بھی سائڈ سے ہو. تو اس سارے معاملے میں میرا خیال ہے اس وقت جو صورتحال ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, صدیق جان صاحب نے صحیح فرمایا ہے, 10 اگست کے بعد میرا خیال ہے یہ دوبارہ اکٹھے ہوں گے. لیکن تلخی جو ہے, میں اس ملاقات کا بھی گواہ ہوں جب بلاول بھٹو زرداری نواز شریف سے ملنے لنڈن آئے تھے. لنڈن میں وہ آپ کے پاس اگر فوٹیج ہو, ویڈیو ہو, میں بھیج دوں گا آپ کو. جب ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی, اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف سے بڑا لیڈر نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے, آن ریکارڈ موجود ہے. وہ کہتے تھے میری والدہ نے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں اس چیزوں کا بھی گواہ ہوں جب بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کی ملاقاتیں یہیں پہ لنڈن میں ہوا کرتی تھی. میں 2005-6 کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی میں نے کور کیا ہوا. میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی کور کیا ہوا ہے. ساری چیزوں میں دیکھیے جذباتی ہے, ووٹ لینا ہے, لیکن تھوڑی سی حد جو ہے وہ میرا خیال کراس ہو رہی ہے. وہ شاید ظاہری بات ہے, کوئی ہاکس جو ہیں دونوں طرف ہوتے ہیں, لیکن بہرحال کام تو انہوں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کریں گے. صورتحال ہے اس طرح بھی ہے. صورتحال میں 10 اگست تک بہت ساری چیزیں ہمیں مختلف آپ دکھائیں گی. اچھا صدیق, یہ پوائنٹس تو بڑے ویلڈ ہیں نا جو اظہر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اس وقت جو ہے وہ ہے ڈویژن نظر آتی ہے, کوئی بھی چیز ہو, احتجاج کی بات ہو, رہائی کے لیے کوئی تحریک چلنے کی بات ہو, پی ٹی آئی میں ہمیشہ کنفیوژن نظر آتی ہے. ایک بندہ کوئی بات کر رہا ہے, دوسرا بندہ کوئی بات کر رہا ہے, اور پھر یہ پوائنٹ کے اسمبلی کا فورم موجود ہے نا, وہاں پر تو اپوزیشن کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے, تو وہاں پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں اسمبلی میں ہوتا, میں دیکھتا یہ بجٹ کی تقریر کیسے کرتے ہیں, تو پھر اگر وہ ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہے تو پوری پارٹی وہاں پر اگر موجود ہوتی تو اپوزیشن کا کردار تو سامنے آتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر قیادت کا بحران ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر بہت سے سوالات ہیں. لیکن جہاں تک قومی اسمبلی کی بات ہے تو یہ وہی اسمبلی ہے جس میں نامعلوم افراد بجلی بند کر کے اور اویس جکھڑ اور 8-10 ایم ایل ایز کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اور آج تک جو ایاز صادق ہیں وہ اس کا آج تک انکوائری نہیں کر سکتے. تو یہ وہی اسمبلی ہے جس اسمبلی میں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اور 100 کے قریب ایم این ایز جو ہیں وہ جھوٹا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. تو یہ وہی اسمبلی ہے جس میں سے ایک قانون پاس ہو جاتا ہے, اور جب وہ سینٹ میں پیش ہونے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ قانون ہے جس کے تحت کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی اگر ٹیلی کام کمپنی جو ہے وہ اپنا ٹاور لگانا چاہے گی تو وہ انکار نہیں کر سکتا. یہ وہی قومی اسمبلی ہے جس میں آپ اگر پچھلے 4 سال میں دیکھ لیں, رجیم چینج کے بعد سے لے کے اب تک کوئی ایک قانون سازی آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ عوام کے مفاد کی جو ہے یہ قانون سازی ہے. یہ وہی
قومی اسمبلی ہے جس میں سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو جبری گمشدگیاں کر کے اراکین اسمبلی کے فیملی ممبرز کو اغوا کر کے اور جس طرح سے وہ کی گئی کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے جو لوگ لوٹے بنے. یہ وہی اسمبلی ہے جس میں سے 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تو ترمیم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے تک خود ووٹ دینے والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ آ رہا ہے. تو اس اسمبلی کی حیثیت تو اور اس کی پوزیشن اور اس کا اسٹیٹس تو پورے پاکستان کے بالکل سامنے ہے. تو اسمبلی میں کچھ نہیں ہونے والا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے کیونکہ تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایس وہ اگر مزاحمت نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو ہماری سہیل آفریدی صاحب پہ کوئی پریشر ہے آپ سمجھتے ہیں؟ سہیل آفریدی پہ بہت زیادہ پریشر ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں یا وہ پیچھے ہٹیں گے. وہ بالکل میں بڑا اس پہ کلیئر ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے بڑھیں گے, وہ کال دیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس وجہ سے کیونکہ پی ٹی آئی اظہر جاوید صاحب نے کہا کہ جب 26 نومبر کو بھی پی ٹی آئی حملہ آور ہوئی ایک پولیس والے کو دکھا دیں کہ خراش بھی آئی ہو, کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں اسلحے کا استعمال کر رہے ہوں. اتنے بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اس پورے ریڈ زون کے اندر. ایک فوٹیج نہیں ہے جس میں کوئی دکھا سکے کہ کوئی ایک چھوٹا سا بھی ہتھیار کسی کے ہاتھ میں تھا. نہتے لوگ تھے. اظہر صاحب وقت کی بہت کمی ہے, شارٹ سا کامنٹ کر دیجیے گا. میں صرف یہ کہتا ہوں انہوں نے کہا اکتوبر کی کال کے بعد یہ ہوگا, آپ جب ان کی کال اوور ہو جائے گی آپ دوبارہ مجھے اور صدیق جان صاحب کو پروگرام میں لے لیجیے گا. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, آپ کو منظور ہے یہ چیلنج؟ نہیں ٹھیک ہے, میں جب ان کی کال پوری اوور ہو جائے چاہے لانگ مارچ کی ہے چاہے وہ ستمبر میں ہے اکتوبر میں ہے تو پھر ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. صدیق بھائی میں بالکل بیٹھ جاؤں گا. سہیل آفریدی صاحب میں بالکل بیٹھ جاؤں گا. سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ بڑے اب سینسیبل ہو گئے, انہیں اقتدار کے جو رموز ہیں ان کا پتہ لگ گیا کیسے اقتدار کرنا ہے. وہ اس پشاور میں بھی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ پی ایم ہاؤس بھی جا کے اپنے حصے کا فنڈ دے آتے ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے فوٹو بھی کھنچواتے ہیں, وہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا. مطلب کہ اب صدیق بھائی یہ وہ چیزیں نہیں رہیں. میں نے آپ کو پھر وہی بات کی ہے, تحریک انصاف کی سیاست اس وقت اٹھے گی جب عمران خان جیل سے باہر رہے گا. اس کی غیر موجودگی میں سارے اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں, اپنے بینیفٹ لے رہے ہیں. میں بہت سارے جو لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے نام نہیں لوں گا, ایم این ایس بھی ہیں دوسرے بھی ہیں, جو وہ مفادات لے رہے ہیں اسلام آباد ہو یا لاہور ہو, اگر آپ کی جب یہ ذرا چیزیں اوور ہو جائے نا پھر جو چیزیں سامنے آئے نا کس طرح پہ کرواتے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا. جی اظہر بھائی اتنا عرض کر دوں کہ میں نے جو یہ کہا کہ اکتوبر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ پورا نظام گر جائے گا. ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے خدشات بالکل موجود ہیں کیونکہ اس وقت جو ہارٹ اسٹیٹ کی تعریف ہے اس کے مطابق اس کے خدشات بہت زیادہ موجود ہیں کہ وہی ہوگا جو پہلے ڈی چوک پہ ہوا ہے, جو مرید کے میں ہوا ہے, جو آزاد کشمیر میں ہوا ہے. اس کے خدشات بالکل موجود ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.